बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरका को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का मौजू है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी शादियाँ। इस मौजू से मुतल्लिक हमें जो ऑडियंस की तरफ से सवालात मौसूल हुए हैं, हम आज इस सेशन में उनके जवाबात अलमौरिक के स्कॉलर रफ़ी मुफ्ती साहब से हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये है कि नबी पाक की अज़दवाजी ज़िंदगी पर अक्सर ऐसे एतराज़ात उठाए जाते रहे हैं जिनकी वजह से एक मुसलमान उलझन में पड़ जाता है। हमें ज़्यादातर सवालात भी ऐसे ही मौसूल हुए हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने बोला कि ये नबी पाक की जो शादियाँ हैं वो 11 से ज़्यादा थीं, कोई किसी ने कहा कि 24 थी, कोई बोल रहा है 30 थी। इसके अलावा हमें एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें एक हजरत फरमा रहे थे कि जो सूरत तहरीम की पहली आयत हैं उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हजरत हफ्सा ने नबी पाक को हजरत मरियम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हुए देख लिया था और उस पर उनका नबी पाक से झगड़ा हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए नबी पाक ने हजरत मारिया को खुद पर हराम करार दे दिया था। तो तब अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत उतारी गई थी कि तुम अपनी बीवियों की दिलदारी में वो चीज़ क्यों खुद पर हराम करते हो जो तुम पर हलाल है। तो सर इसकी वजाहत कर दीजिए और सर ये भी बता दीजिए कि ऐसे हालात में एक मोमिन को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ जो है ये बिल्कुल एक हकीकत की तरह जो है वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि आप किन अखलाक पर अपने ज़िंदगी बसर की। मसलन इसकी एक दलील जो है ना मैं आपको देता हूँ, वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के माबैन दावा नबूवत किया, ज़ाहिर है वो दीन शिर्क पर खड़े थे और उन्होंने आपकी बहुत मुखालफत की। आपका दावा नबूवत जो था वो तौहीद की दावत के लिए था, यानी कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ताकि मैं उसके पैगामात तुम तक पहुँचाऊँ, यानी कि है कुरैश के लोग जो आपके बरारास्त मुखातिब थे और फिर सारी दुनिया तक आपका पैगाम पहुँचना था, यानी आप सारी दुनिया की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। लेकिन जो पहले मुखातबीन थे जिनसे आपने डायरेक्ट बात की, उनके हाँ आपकी शख्सियत पर बहुत तनकीदें हुई। उन्होंने आपको शायर भी कहा, काहिन भी कहा, मजनू भी कहा, मुख्तलिफ एतबार से ना बहुत कॉन्डेम किया कि आप ये तौहीद की बात छोड़ दें कि खुदा सिर्फ एक ही है। हमारे बुतों को भी आप मान लें कि ये भी खुदाई पहलू रखते हैं, खुदाई सिफात रखते हैं, इनको सजदा करना भी दुरुस्त है। यही था मौक़िफ़ मुशरिकीन का और नबी का मौक़िफ़ था कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं। ये वो बड़ा बहुत बुनियादी अटैक था उनके उस अकीदे पर, अकीदे शिर्क पर। चुनांचे उन्होंने अपनी बहुत मुखालफत की। वो सारी मुखालफत जो है उसकी तफसील तो आप लोगों के इल्म में होगी और बाकी पढ़ते रहते हैं लोग तो मालूम हो ही जाता है। लेकिन कभी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी ज़िंदगी और ख़ासकर इस पहलू से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आपकी बीवियों के मामलात, आपका रवैया, कभी कोई एतराज़ नहीं किया, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं आता कि आप कोई औरतों को बड़े यानी चाहने वाले थे और औरतों को बहुत जैसे कहते हैं ना एक वो जिन्स परस्त आदमी कि जो मतलब है जिसको हर वक्त दिमाग पे औरत ही सवार रहती है। कतन नहीं, कतन बिल्कुल नहीं। आपने ये ज़रूर कहा है, ये हदीस में आता है कि मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद हैं, तो उनमें एक खुशबू, एक औरत और एक नमाज आपने कही। लेकिन वो इस हवाले से कहा कि वो ज़ाहिर है कि वो जिस तरह से बयान है वो और जिस तरह उसको वाज़े भी किया गया है, वो ये है कि औरत एक काबिल नफ़रत चीज़ नहीं है बल्कि एक दिलपसंद चीज़ है। दिलपसंद से मुराद एक हर मर्द के लिए जैसे दिलपसंद है और होनी चाहिए। अल्लाह ने एक कशिश और एक रखी है, बस उस हद तक तो बिल्कुल वाज़ेह मामला है और कुरान मजीद में इस हवाले से अल्फ़ाज़ आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई औरतों के पीछे पड़े हुए एक जिन्स परस्त शख्स थे। लेकिन बहरहाल जो गैर मुस्लिम है वो इस तरह के एतराज़ात करते हैं। उनके ये एतराज़ मुतअद्दिद पहलुओं से ना ये इस पर तनकीद की जा सकती है। पहली बात तो ये है कि उन्हें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर ही शक है, तो ये एतराज़ अखलाकी एतराज़ फिर क्या हुआ? यानी कि वो तो कहते हैं ना कि नबी
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے دعوی نبوت ہی کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب دعوی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ تو ان کی بنیاد ہی پر اعتراض ہو گیا نا۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کی، آپ نے کم شادیاں کی، آپ کا رجحان کیا تھا، آپ کا کیا نہیں تھا، یہ ایک بے معنی بات ہو جاتی ہے، بالکل بے معنی بات ہو جاتی ہے۔ ان سے اگر بات ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے یا نہیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور انہیں بھی اگر وہ سنجیدہ طور پر حق پرست لوگ ہیں اور حقیقت کو جاننے والے ہیں، اسی موضوع پر پہلے بات کرنی چاہیے۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں تو اس کے بعد یہ سوال بے شک کوئی کر سکتا ہے کہ اچھا آپ کی زندگی میں بہت شادیاں کیوں پائی جاتی تھیں۔ بالکل یہ سوال ایسا نہیں کہ یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا، درست ہے، یہ سوال بنتا ہے اور اسے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین جواب جو ہے وہ قرآن مجید نے خود دیا ہے، اور اس جواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت سامنے آتی ہے۔ ان کی اب ایسا نہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی اخلاقی اعتراض سامنے ہے، اخلاقی عظمت سامنے آتی ہے اگر اس کو پوری طرح سمجھیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی سے سمجھیں، اور کم از کم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا انسان تو مانے۔ اگر سچا انسان ہی نہیں مان رہے تو پھر وہ مطلب ہے اب اس سے کیا کہ نبی نے کیا 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 نہیں کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 نہیں کیا، جبکہ آپ کا دعویٰ نبوتی کو نہیں سچ مان رہے۔ تو اصل میں ان لوگوں کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں جو آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے اعتراضات کو ہم کیا کہیں، لیکن ان کے اعتراضات چونکہ ہمارے بعض پھر احباب جو ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ان کے حوالے سے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتایا جو ابھی جس کا ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی، کبھی مکے والوں نے جس ماحول میں آپ رہے انہوں نے آپ کی تعریف تو کی، صادق اور امین تو کہا، ایماندار شخص کہا، لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص کہا، ہر ایک کے کام آنے والا شخص کہا، اپنی کمائی جو ہے لوگوں پر خرچ کرنے والا کہا، لیکن کبھی کوئی اخلاقی عیب نہیں لگایا، کسی درجے کا کوئی عیب نہیں لگایا۔ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت تھے، نعوذ باللہ جس طرح وہ کہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں یہ چیز جھلکنی چاہیے۔ جو لوگ عورت پرست ہوتے ہیں نا یا جنس پرست ہوتے ہیں، وہ شراب و کباب تو ان کی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی وصف ہوتا ہے، وہ شراب میں ڈوبے رہتے ہیں اور ناچ اور گانے یہ اس طرح، لیکن آپ تو اس سے بہت ہی دور اور بہت ہی جسے کہیں گے کہ خود بھی باز رہنے والے، لوگوں کو بھی منع کرنے والے، اور اسے عفت و پاکیزگی کے خلاف رویہ قرار دینے والے تھے۔ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق اس طرح کا تھا کہ آپ کو جنس پرست انسان کہا جائے؟ یہ بھارت اچھا اس طرح اور آپ چیزیں غور کریں کہ آپ نے جتنی زندگی بھی گزاری ہے اس میں آپ نے ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک اخلاق کی تعلیم دینے والے کی حیثیت سے گزاری ہے، تو کیا ایسے شخص کی جو خود مطلب کیا کہیں گے ہم عورتوں کے پیچھے پڑا ہو، جس کا ایک کام ہی یہ ہو کہ وہ مختلف عورتیں اپنے دربار میں جمع کرے یا اپنے حرم میں شامل کرے، تو اس کے سے اخلاقی دعوت یا خدا کی عبادت کے پہلو یہ کوئی سنے گا؟ کوئی سنے گا ہی نہیں۔ ایک اور بات بھی اس طرح آتی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکی دور میں جب آپ کی دعوت تھی تو آپ کے سامنے انہوں نے یہ کوشش کی مختلف طریقوں سے کہ آپ توحید کی بات چھوڑ دیں اور شرک کو اختیار کر لیں، یعنی ہمارے ساتھ صلح کر لیں، وہ بھی شرک کو کم از کم کہہ دیں کہ چاہے خود شرک نہ کریں لیکن ہمارے شرک کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھئی یہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر آپ چاہتے ہیں بادشاہ بننا تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ دعوت چھوڑ دیں، توحید کی دعوت۔ اگر آپ کوئی عرب کی حسین ترین خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ آپ کو مہیا کر دیتے ہیں، ہم آپ کا بیاہ عرب کی حسین ترین خاتون سے کر دیں گے۔ یا اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے، مکے کا کوئی شخص اتنا امیر نہیں جتنا آپ ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کام سے بات آتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان چیزوں کو پرے کا ویلیو نہیں دی، بالکل ان کو رد کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رد کرتے؟
صرف اس طرح ممکن تھا کہ آپ ان چیزوں سے بے نیاز تھے. نہ بادشاہت آپ کا مسئلہ تھا، نہ حسین عورت آپ کا مسئلہ تھا، نہ دولت آپ کا مسئلہ تھا. آپ نے کہا یہ حق بات ہے کہ خدا ایک ہے، میں اسی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، توحید کی دعوت میں وہی دوں گا. یہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک درویش شخص کی زندگی ہے، ایک ایسے شخص کی زندگی نہیں جو عیش پرست ہو، جس کی شراب و کباب میں زندگی گزرتی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ پہلو جو ہیں جو خاص کر غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات اٹھتے ہیں، میں نے ان کو تو کہہ دیا کہ وہ اس قابل نہیں. وہ پہلے محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس پر ان سے بات ہوگی. اس کے بعد پھر ان سے گفتگو ہوگی کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی. لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، پھر وہ پریشان ہے کہ بھی وہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں. تو ان کے حوالے سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی معاملہ نہیں پایا جاتا. آپ مختلف پہلوؤں سے دیکھیں، آپ کی شخصیت ایک پاکیزہ اور عفت معاب شخص کی شخصیت ہے، یعنی کہ ایک بالکل ہی اعلیٰ سطح کے پر جس نے زندگی گزاری ہے، اس طرح کی شخصیت ہے. اچھا، یہ جو ذکر آپ نے کیا کہ بھئی بعض لوگوں نے یہ کہا، وہ بھی مطلب ہے یہ غیر مسلم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں عموماً بیان کی جاتی ہیں 11 شادیاں تھیں، تو 11 نہیں بلکہ 24 تھیں یا بلکہ 30 تھیں. تو یہ اس کے لیے نام وغیرہ بھی لکھ دیتے ہیں مختلف کہ بھئی یہ نام تھے آپ کی بیویوں کے، یا آپ کی نہیں بیویوں کے نہیں لکھتے. وہ کہتے ہیں، وہ تو بڑی جیسے کہتے ہیں نا ایک تکلیف دہ لفظ بولتے ہیں، آپ کے جنسی تعلقات اتنی عورتوں سے تھے. جنسی تعلق کا لفظ تو ایک منفی معنوں میں بولا جاتا ہے کہ فلاں آوارہ اور عیاش آدمی جو ہے اس کے کئی عورتوں سے جنسی تعلق ہیں. وہ تو وہ یوں تھوڑا کہتے ہیں کہ بیویاں اتنی تھیں. لیکن یہ ہم جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 11 نکاح کیے، یا آپ کے ہاں کچھ لونڈیاں بھی تھیں، یا ایک لونڈی تھی جو اس کا ثبوت ملتا ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا. تو اس کی حقیقت جو ہے نا، وہ معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹھوس قابل اعتماد تاریخ ہے، جس کے دلائل جو ہیں واضح ہیں، جس پر علماء متفق ہیں، یعنی کہ تاریخ کو جاننے والے، سیرت کو جاننے والے متفق ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے 11 نکاح کیے تھے. 2 خواتین تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، اور جو باقی 9 تھیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں، اور ان کی وفات آپ کے وفات کے بعد ہوئی تھی. یہ مستند روایات میں، قابل اعتماد روایات میں، متفق علیہ روایات میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بعض ضعیف روایات میں ایسا ضرور ملتا ہے کہ آپ نے 4-5 یا اس کے قریب کچھ خواتین کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن نکاح نہیں ہوا. یعنی کہ یہ معاملہ آپ نے چاہا کہ ایسا ہو لیکن نہیں ہوا. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ خواتین نے، جو 4-5-6 خواتین تھیں جنہوں نے آپ کے چاہا کہ آپ کے نکاح میں آ جائیں، خود اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہا، جی ہم بغیر کوئی حقوق طلب کیے محض آپ کے ساتھ بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے ان کو نہیں قبول کیا. صرف ایک خاتون ہے کہ جس سے نکاح آپ نے کیا، جنہوں نے خود کو ہبہ کیا تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا. تو ان کو تو آپ نے قبول کیا لیکن باقیوں کو قبول نہیں کیا. البتہ اب روایتوں میں نام تو ان کا آ گیا، تو اسی کو پھر وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی 24 دیکھیں بن رہی ہیں یا 30 بن رہی ہیں. یہ مختلف لوگوں کی روایت ہے، لیکن یہ جس میں 24 یا 30 کی تعداد پوری کی جاتی ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتماد ہیں. وہ ان لوگوں کی روایتیں ہیں جن میں سے کسی کی یادداشت کا مسئلہ ہے معاملہ. اگر آپ فن حدیث سے کچھ تھوڑا سا تعارف رکھتے ہیں تو کوئی راوی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مطلب ہے کذاب قرار دیا جاتا ہے، وضاع یعنی گھڑنے والے قرار دیا جاتا ہے. تو مختلف طرح کی باتیں ہیں جن کو پھر علماء نے رد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی تھیں، جو آپ کی بیویاں بنی تھیں، جن کے ساتھ آپ نے ازواجی زندگی گزاری، وہ 11 تھیں.
تو مستند روایات میں ایسے ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ مسلمان جب بینگ اے مسلم سوچتا ہے تو وہ یہی چیز دیکھتا ہے کہ جو سچی خبریں ہیں، جو ٹھوس خبریں ہیں، قابل اعتماد باتیں ہیں ہسٹری میں جو بھی آ رہی ہیں، سیرت میں آ رہی ہیں، حدیثوں میں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ تو وہ 11 ہے. 11 سے زیادہ بالکل نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہوتی تو وہ کیسے چھپی رہ سکتی تھی، اور وہ کیسے ہماری کتابوں میں نہ پائی جاتی. سیاستہ میں جس کا ذکر ہے وہ 11 ازواج ہیں. 11 سے زیادہ کا ذکر نہیں، وہ ضعیف روایتیں ہیں اور اس کو علماء نے قبول نہیں کیا. تو یہ میں نے مطلب ہے ایک سوال کو تو آپ کا جواب دیا ہے. کوئی پہلو اس کا اگر رہ گیا ہے تو آپ ضرور بیان فرمائیں، ورنہ آپ اگلا سوال کیجیے گا. جی کہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہیں. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سر پھر کیا وجوہات تھیں نبی پاک کی شادیوں کی کہ آپ نے 11 شادیاں کی؟ کیونکہ اسلام میں تو لگتا ہے کہ پسندیدہ شادی جو ہے وہ ایک ہی ہے. جب حضرت آدم کی سے ابتدا ہوئی انسان کی تو ان کے لیے جی ایک ہی عورت بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد بہت سے انبیاء کرام کی ایک سے زیادہ بیویاں رہی ہیں. سر اس کی کیا حکمت ہے کہ مسلمان مرد کے لیے 4 شادیوں کی حد لگائی گئی ہے، اور جو صحیح ہے. نبی ہیں وہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کے حساب سے. اچھا، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی بیوی تھی، حضرت حوا. یہ تو یقینی بات ہے. لیکن اس سے اگر ذہن اس طرف آدمی کا جاتا ہے کہ پھر ہر انسان کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، یا انسان کو کرنی ہی نہیں چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر تو نسل انسانی کی ابتدا ہو رہی تھی، تو ابتدا میں ایک مرد اور ایک عورت سے وہ ابتدا ہوئی. جب یہ ابتدا ہو گئی تو تعدد ازواج یعنی کہ کئی بیویوں کا پہلو کس طرح یعنی کہ ایک ضرورت بنا سوسائٹی میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ جب تمدن وجود میں آیا نا، انسان ایک معاشرت بنا کر وہ اس نے زندگی گزارنے شروع کی. مطلب ہے لوگ چند ایک کی تعداد مطلب پہلے سینکڑوں میں، پھر ہزاروں میں، پھر اس طرح پھیلی. تو ہر طرح کے لوگ تھے، یعنی کہ یعنی مختلف پہلوؤں سے. اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کیا پہلو ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعدد ازواج یعنی زیادہ بیوی کا ہونا ایک بامانی بات ہے، ایک ضرورت کی چیز ہو جاتی ہے. اگر یہ معاملہ ہو کہ جس خاتون سے شادی کی ہے وہ اولاد نہیں جن سکتی، یعنی بانجھ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب معلوم ہو گیا، جو بھی اس کے جاننے والے حکیم یا ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی اس خاتون سے تو اولاد نہیں ہو سکتی، اور آدمی اولاد چاہتا ہے، فطری چیز ہے، ہر آدمی اپنی نسل کو آگے چاہتا ہے چلے. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ ایک حل تو یہ ہے کہ اس بیوی کو طلاق دے دے اور چھوڑ دے اور شادی کر لے. دوسرا اس سے بہتر حل یہ نہیں ہے کہ اس کو رکھے اور ایک نکاح اور کر لے جو اولاد کے لیے کر لے. اس کو بجائے اس سے ظاہر ہے کہ عورت کو آدمی کا سہارا چاہیے، آدمی کو عورت کا سہارا چاہیے. آدمی کا گھر نہیں بنتا اگر عورت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عورت کا گھر چلتا نہیں اگر آدمی نہ ہو. یعنی کہ جو کفالت اور جو حفاظت چاہیے وہ مرد ہی کے لیے ممکن ہوتی ہے کہ وہ عورت کو مہیا کر سکے، اس کا کفیل بنے، اس کا ذمہ دار بنے. یہ تو کام مرد ہی کا ہے. اور گھر بنائے یہ تو عورت ہی بنا سکتی ہے، یہ مرد تو نہیں بنا سکتا. مرد تو بس صرف یہ ہے کہ اپنا معاشی بھاگ دوڑ کرے گا اور آ کے زمین پہ سو جائے گا، لیکن باقاعدہ گھر بنانا، ایک دنیا، پھر اولاد کا معاملہ، ایک پوری نسل انسانی کا آگے چلنا. تو اگر فرض کیجئے اس طرح کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ ضرورت ہو گئی نا. اسے نفسی ضرورت کہیں گے، انسان کے اپنی ضرورت نفس کی ہے. اسی طرح ایک اور پہلو، بیوی بانجھ تو نہیں ہے لیکن وہ بیمار ہو گئی ہے اور وہ شوہر کا ساتھ نہیں دے سکتی. تو اب ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے
عمر کا معاملہ اگر دیکھیں 40 سال بھی عمر ہو سکتی ہے شوہر کی، 50 سال بھی ہو سکتی ہے، 30 سال بھی ہو سکتی ہے. بیوی کسی ایسے حادثے کا شکار ہو گئی کہ نہ وہ مطلب ہے کہ زندگی کو اس طرح لے کے چل سکتی ہے، نہ اس کے لیے اولاد جننا، حالانکہ وہ اس قابل ہے لیکن اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کے لیے تو زندگی مشکل ہو گئی. تو اس صورت میں اگر یہ قانون ہو کہ ہم بھی اب دوسری شادی کر سکتے ہیں اور پہلی بیوی بھی اب رکھیں اور دوسری شادی کر لیں تو ایک بامانی بات ہے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شدید رغبت پیدا ہو جاتی ہے کسی خاتون کی طرف مرد کے اندر یا کسی عورت کے اندر مرد کی شدید رغبت، یعنی میاں بیوی ہیں لیکن میاں کا رجحان کسی ایک اور عورت کی طرف، بہت محبت ہو گئی، بہت سے یعنی کہ جان چھڑکنے لگ پڑا اس پر. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ وہ اپنی بیوی جسے وہ بیاہ کے لایا تھا چند سال پہلے اسے چھوڑے، کک آؤٹ کرے اور دوسری شادی کر لے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ بہتر تو یہ اگر قانون میں گنجائش ہو کہ نہیں تم اگر اتنا ہی مجبور ہو گئے اور تمہارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، تم جی ہی نہیں سکتے اس کے بغیر، تو اس بیوی کو سنبھالو جس کو لائے تھے، اس کو قائم رکھو اور ایک اور بیوی کر لو، ایک اور شادی کر لو. یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی بغیر اس کے کہ طلاق دے گے اس کو، اس بانجھ کو، اس بیمار کو، اس یعنی کہ پہلی بیوی کو جس کے بعد اسے کوئی اور عورت بہت اچھی لگی، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو دوسرے نکاح کی گنجائش تمدن کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نفسی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہیں کہیں ایک آدمی کہے کہ میرے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاں جو مطلب ہے مطلب مردانہ پہلو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کو افورڈ کر سکتا ہے اور میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں. تو یہ وجہ بھی بن سکتی ہے کسی کے ہاں، میں عام نہیں کہوں گا اس کو، میں کہوں گا کہیں کسی کے ہاں تو قانون میں گنجائش ہونی چاہیے. اصل میں یہ بات کر رہا ہوں، اس سے اخذ ہم نہیں کر سکتے کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا تو یہی قانون آگے بننا چاہیے، یوں نہیں کہہ سکتے. قانون میں گنجائش ہونی چاہیے کہ انسان دوسری بیوی بعض کا تیسری اور چوتھی وہ کر سکے. اچھا، اسی طرح پھر کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جنہیں ہم سیاسی وجوہات کہہ سکتے ہیں. مثلا جنگ ہوئی، جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بگاڑ پیدا ہو، ایک قوم دوسری قوم پر کو فتح کر لیتی ہے، وہ محکوم ہو جاتی ہے، مفتوح ہو جاتی ہے وہ قوم. تو اب یہ اگر فتح کرنے والی جو قوم ہے یا جو یہ لوگ ہیں، یہ اگر چاہیں کہ نہیں ہم اس قوم کو ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہتے، ہم کچھ وجوہات تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں، ان کے ہاں کوئی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے ہمیں جنگ کرنا پڑی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ان جنگ کے اثرات کو مٹائیں. تو اس کا ایک اور کئی حل اس کے ہو سکتے ہیں. تو دوسری قوم کے جو افراد ان کے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں وہ تو ظاہر خواتین ہی ہے نا، تو وہ خواتین ایسا بھی ہو سکتا ہے. سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کہ اس کا باعث بنے کہ دوسری شادی کی گنجائش ہونی چاہیے. اگر دوسری شادی کی گنجائش نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ممکن ہوگا. مختلف پہلو میں بیان کر رہا ہوں. سماجی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک خاتون آپ کے خاندان میں یا آپ کے جاننے والوں میں بے سہارا اور اکیلی رہ گئی، وہ نہ اپنے لیے کما سکتی ہے نہ وہ اس سے کوئی نکاح کرنے کو تیار ہے. تو ایک آدمی اگر اس سے نکاح کر لیتے اسے سہارا دینے کے ذہن سے، یعنی کہ لوگ کیسے کرتے ہیں اس کو نہ دیکھیں، لوگ عیش و عشرت کے لیے کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بڑی سخت حدیث سے کے الفاظ ہیں، یعنی کہ جو صرف مزے لینے کے لیے کرتا ہے اس کو انتہائی ناپسندیدہ الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. چکھنے والا اور چکھنے والیاں کہا ہے، ایسے جو شادی اس دیویے سے کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ شریف لوگ بھی تو ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے قانون میں گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ کسی مجبور کو سہارا دے سکیں؟ یقیناً ہونی چاہیے. بعض اوقات جنگ، بلکہ یہ ایسا ہوا بھی کہ جنگ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ کسی قوم کے مرد حضرات جو ہیں جنگ میں مارے گئے،
بہت زیادہ مارے گئے. جیسے دوسری عالمگیر جنگ میں نا یہ بڑی مشہور بات ہے, آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جرمنی میں عورتوں کی تعداد 70% ہو چکی اور مرد 30% تھے. یعنی جرمن مرد 30 کے مقابلے میں 70 عورتیں تھیں. یعنی پرسنٹیج یہ تھی. عموماً 50-50 ہوتے ہیں, یعنی کہ تھوڑا بہت فرق کے ساتھ نا یہ ہر قوم میں 50 مرد 50 عورتیں, 50 مرد 50 عورتیں, یعنی کہ اگر 1 کروڑ مرد ہیں تو 1 کروڑ عورتیں ہیں تقریباً. اس طرح سے ریشو چلتی ہے. لیکن وہاں پہ بندے بہت مارے گئے. وہ عالمگیر جنگ تھی, کتنے سال رہی, وہ 6 سال غالباً چلی وہ جنگ. تو اس میں اتنے مرد مارے گئے. اب عورتیں جو تھیں وہ سوسائٹی میں ظاہر ان کے لیے کیا راستہ تھا, کوئی راستہ نہیں تھا. وہاں تو چونکہ وہ ایک ایسا کلچر نہیں تھا کہ بھئی شادیاں اس طرح کی جائیں, تو پھر آوارگی اور ایک کرپشن اور اس طرح کے معاملات, یعنی انتہائی یوں سمجھیں فحاشی پھیلی. تو ایسی قانون میں گنجائش ہونی چاہیے کہ بھئی اس طرح کی صورتحال میں یہ ترغیب دی جائے کہ مرد حضرات ایک سے زیادہ شادیاں کر کے خواتین کو اپنے اندر ضم کر لیں. سوسائٹی, وہی سوسائٹی اپنی خواتین کو اپنے اندر ضم کر لے. ایسی بالکل کچھ وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اچھے رشتے میسر نہ ہوں, مطلب جو رشتہ میسر ہے وہ کسی آوارہ نکھٹو کا ہے, لیکن ایک اور رشتہ ہے میسر ہے کہ جس میں ایک شخص رہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں, اور مطلب لیغ و شریف آدمی ہے, قابل اعتماد آدمی ہے, اسٹیبلش آدمی ہے, تو اگر قانون میں گنجائش ہوگی ہاں تم دوسری شادی کر سکتے ہو, تو ظاہر ہے کہ ایک میسر رشتہ یہ بن جاتا ہے. تو میں صرف قانونی طور پر متعدد شادیوں کی اجازت کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ میں نے صرف اتنی بات کی ہے. تو حضرت آدم والے پوائنٹ سے یہ اخذ کرنا کہ نہیں ایک سے زیادہ کی ضرورت نہیں, ایک سے زیادہ درست نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی جینون وجہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بعض اوقات اچھی بات ہوگی, بعض اوقات قابل اجر بات ہوگی. سر نبی یہ میں پاک آپ کے کی سوال کا شادی کے کیا مقصد تھا سر؟ سر نبی پاک کی شادی, کس چیز کا جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. جی جی بالکل بالکل صحیح ہے, یہ درست بات ہے. میں اس کو بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. تو ایک سوال تو اس سے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے کہ قانونی طور پر گنجائش ہونی چاہیے ایک سے زیادہ شادیوں کی, اور مسلمانوں کے ہاں معلوم ہے کہ بھئی 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں, سورہ نساء کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیوں کی تھیں؟ ایک تو 4 تک اب محدود نہیں رہے, ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ اتنی شادیوں کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ بالکل جینون سوال ہے اور اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہے. قرآن مجید نے چونکہ اس معاملے کو خود ہینڈل کیا ہے, اس معاملے میں خود قانون دیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے الگ سے سورہ احزاب میں قانون جو ہے وہ بیان کیے گئے. 51 سے 53 آیت تک آیتیں جو ہیں سورہ احزاب کی, ان میں وہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے نکاح کا قانون عام مسلمانوں کے قانون سے جو 4 تک کا قانون ہے اس سے مختلف ہے. یعنی یہ بتایا کہ خالص آپ ہی کے لیے ہے, باقی سب کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے وہاں پر. اچھا, اب آپ کو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخص کے معاملات کو, اس کے افعال و اعمال کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ وہی وہ کون ہے اسے دیکھیں گے, تو پھر اس سے پہچانیں گے کہ اس کا عمل کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایک خاتون کو ہم نے دیکھا, ایک بچے کو اس نے پکڑا ہوا ہے بازو سے اور اسے ایک زور سے تھپڑ لگایا. تو اب ہر دیکھنے والے کا یہ دیکھو یہ خاتون کتنی ظالم ہے, اس بچے کو, چھوٹے سے بچے کو جو 6 سال کا ہے 7 سال کا ہے, تھپڑ لگا دیا اس کو. تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو ہم نے جا کے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے, کیوں تم نے, کون ہو تم نے کیوں کیا؟ کہتی میں اس کی ماں ہوں, اور یہ بچہ جو شرارتوں سے باز نہیں آتا, تنگ کرتا ہے. یہ جو ہے اس کی عادت ہے کہ یہ لوگوں کے گھر میں نا پتھر پھینکتا ہے ایسے ہی, مطلب جب اس کا موڈ آتا ہے نا تو تب کبھی کسی کے گھنٹی مار دے گا, کبھی کچھ کر دے گا. تو یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں, تو میں اس کو تنبیہ کر رہی ہوں, میں نے تھپڑ اس لیے مارا. اب ہم کہیں گے یہ معقول بات
یہ تو خیر ٹھیک ہے، اب کنٹرول کرنا چاہیے، بچے کو پیار محبت سے سکھائیں، اور اگر نہ بازے تو اس کے کان کھینچنے چاہیے، ضروری ہے کہ اسے قابو کیا جائے، ورنہ کیا لوگوں کو تنگ ہونے دیے جائے۔ اب جس طرح یہ بات ہے نا، اب یہ دیکھیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کون تھے، آپ اللہ کے نبی تھے۔ نبی ہونا سے کیا انسان بشر نہیں ہوتا؟ ہاں بشر تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا، بشر سے اضافی کیا بات ہوئی؟ نبوت کی بات۔ نبوت جو ہے وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کے آتی ہے، یعنی نبی پیغام لے کے آتا ہے ہدایت کا، وہ قانون لے کے آتا ہے، شریعت لے کے آتا ہے، لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوتا ہے نبی۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی؟ آپ خاتم النبیین تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ آخری نبی تھے، آپ شریعت آپ پر مکمل ہونا ضروری تھی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ آتا ہے آپ کے لیے رسول ہونے کا، کہ آپ صرف نبی ہی نہیں، آپ اللہ کے رسول بھی تھے، تو رسول کی شخصیت کے کچھ اور پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو نبی سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ نبی کی ذمہ داریاں تو ادا کرنی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں آپ کو یعنی کہ جو رسول ہوتے ہیں اسے دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت جو روایتوں میں آتی ہے وہ 40 سال کی آتی ہے، بعض محققین تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ نہیں 40 نہیں 28 سال تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب 40 ہو یا 28 ہو، بہرحال ان کے پہلے نکاح ہو چکا تھا، ان کی شادی پہلے ہوئی تھی، پھر ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، تو وہ ایک بیوہ خاتون تھیں، ان کے مالی حالات اچھے تھے، انہوں نے کاروبار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہائر کیا کہ بھئی آپ میرا مال لے جائیں تو میں اس کو آپ کو نفع دوں گی، اس میں سے جو بھی آپ نے، تو ایک طرح کا انہیں سمجھنے کا دیکھنے کا موقع ملا، انہوں نے پیغام نکاح دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا اور ان سے شادی ہو گئی۔ یہ شادی 25 سال تک چلی۔ اسی شادی کے دوران آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ جب نبی صاحب کی عمر 40 سال ہوئی نا، شادی تو 25 سال کی عمر میں ہوئی، پھر جب 40 سال عمر ہوئی تو آپ کو نبوت ملی۔ نبوت کے پھر تقریباً 10 سال یہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، سوچا بھی نہیں۔ حضرت خدیجہ کی عمر بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، چاہے کچھ سال زیادہ تھی، چاہے 15 سال، اگر وہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی اور آپ 25 کے تھے تو 15 سال کا فرق ہوا نا، تو یہ 15 سال بڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ بھی باقاعدہ ایک دلیل ہے کہ اگر نبی اس طرح ہوتے، نعوذ باللہ عیش پرست انسان ہوتے، عیاش آدمی ہوتے نعوذ باللہ، تو آپ کبھی ایک خاتون جو عمر میں بڑی ہے اس تک محدود نہ رہتے۔ لیکن کوئی سوال ہی نہیں، کوئی امکان ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کہ کسی اور عورت کی طرف آپ نے نگاہ بھی اٹھا کر دیکھا ہو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو حضرت خدیجہ کی 65 ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، ان کے انتقال کے بعد آپ نے پھر ایک خاتون سے شادی کی، حضرت سودا سے، 3 سال وہ آپ کی زوجیت میں رہیں، اور وہ اکیلی تھیں 3 سال، اور وہ بھی 50 سال کی عمر تھی ان کی بھی، نبی کی 50 کی اور ان کی 50 سال کی عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ بھئی مجھے کوئی اور عورت بھی کرنی چاہیے شادی، یہ کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے۔ تو حضرت سودا 3 سال آپ کے ساتھ مطلب رہی، اسی طرح اب پھر اس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں، آپ کے مطلب وفات تک وہ زندہ ہی تھی حضرت سودا۔ ایک اور جو میں بیان کرنے لگا تھا کہ نبی صلی اللہ کے نبی تھے، یعنی کہ مکے کے زمانے ہی میں خواب میں یہ چیز دکھائی گئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو آپ پر وحی لاتے تھے، قرآن نازل کرتے تھے، وہی خواب میں آپ کے پاس آئے، یعنی کہ ایک تو وحی کی تو اور حالت ہوتی تھی نا، وہ تو بیداری میں آتے تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دکھائی آپ کو، اور وہ تصویر یا شکل جو بھی جس طرح بھی ہوگی وہ معاملہ وہ دکھائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ خاتون دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔
تو حضرت عائشہ جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اچھا یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے, میں ان سے نکاح کا معاملہ ہونا ہے, مقدر میں یہ ہے, میں تو نہیں میرے ذہن میں. اگر خدا کو منظور ہے تو وہی پھر کوئی اس کا راستہ بنائے گا, یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کی یا اس کا کوئی اپنا نہیں, یہ تو پھر اللہ کے کام ہے. اگر اس نے خبر دی ہے تو یہ کہتے ہیں 2 دفعہ یہ خواب کا آنا ہوا. پھر جب حضرت خدیجہ کے انتقال ہوا تو اس موقع پر جس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ شادی کریں, تو آپ نے پوچھا تھا کہ کس سے میں کر لوں شادی, کیونکہ بچے تھے, حضرت فاطمہ جیسے چھوٹی سی تھیں اور بھی آپ کی بیٹیاں جو تھیں, تو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر شادی اپنے حضرت سودا سے کی, وہ پھر ان کی خدمت کرتی رہی. لیکن حضرت عائشہ کا نام بھی انہوں نے لیا, اس خاتون نے جنہوں نے حضرت سودا کا رشتہ بتایا تھا انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیا. تو انہوں نے کہا ایک کنواری بھی ہیں یعنی حضرت عائشہ, اور ایک سن رسیدہ بھی ہیں یعنی کہ بیاہی کہہ لیں, کہ جو پہلے سے شادی شدہ تھیں لیکن اب وہ اپنے گھر میں ہی ہیں, وہ معاملہ ختم ہو چکا, غالباً بیوہ ہو چکی تھیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بات کر کے دیکھو. اب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات کرو. تو یہاں پہ وہ سلسلہ جو خدا کو منظور تھا حضرت عائشہ کے حوالے سے شروع ہوا. حضرت عائشہ کے حوالے سے جب پوچھا گیا ابو بکر صدیق سے, تو انہوں نے کہا اس کی تو ہم انگیجمنٹ کر چکے ہیں فلاں صاحب کے لڑکے سے, تو میں تو جب تک وہ میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے تو اس سے میں بات کر لوں پہلے. تو ان سے بات کی. اب یہ دیکھیں انگیجمنٹ ہو چکی. یہاں ایک ضمن میں ذکر کر دوں کہ یہ انگیجمنٹ چھوٹی بچیوں کی نہیں ہوتی, ان سرسری نام لے دیا جاتا الگ بات ہے, اور اس کو کنواری بھی نہیں کہا جاتا. وہ رشتہ بتانے والے نے کہا تھا کنواری ہے, تو کنواری تو نوجوان لڑکی کو کہا جاتا ہے نا. تو حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت یا نکاح کے وقت مطلب ہے یہ جو بیان کی جاتی 6 سال کی, یہ روایتوں میں تو آتی ہے لیکن اس پر بہت تنقید ہے, اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی عمر جو ہے اس سے زیادہ تھی, غالباً 16 سال کے قریب تھی آپ کی عمر جب آپ کا نکاح ہوا. تو خیر, اور جب رخصتی ہوئی تو 19 سال کے قریب تھی. یہ چیز ضمن میں ایک عرض کر دی. اچھا بہرحال وہ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور انہوں نے ان صاحب سے جن کے بیٹے کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی ان کے پاس گئے, تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ابو بکر ہم تمہاری بیٹی کو نہیں لانا چاہتے, وہ ہمارے بیٹے کو بھی گمراہ کر دے گی, مسلمان بنا دے گی, تو ہم نہیں اس رشتے کو رکھنا چاہتے. وہ انہوں نے توڑ دیا, انہوں نے خود توڑ دیا. تو اب ابو بکر صدیق جو ہیں ان کے لیے ممکن تھا. تو اس موقع پر ایسا ہوا کہ نکاح تو ہو گیا, یعنی کچھ ٹائم کے بعد جو بھی ٹائم اس میں لگا نکاح ہو گیا, لیکن رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی مدینے میں جا کے ہوئی, 3 سال بعد رخصتی ہوئی. جیسے میں نے بتایا نا کہ 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. وہاں پہ کیا وجوہات ہوں گی, جو بھی اس کی وجوہات ہوں گی, وہ جو 6 سال والی روایت بتاتے ہیں نا لوگوں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب بالغ ہوں گی تو رخصتی ہوگی. ظاہر ہے کہ اسلام میں رخصتی تو بالغ عورت کی ہوتی ہے, نابالغ کی رخصتی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ولی نکاح بھی کر دے لیکن رخصتی تو ہوگی بالغ ہونے پر ہی, شوہر کے پاس تب جائے گی جب وہ ایک بالغ لڑکی ہوگی. یہ ایک جو شریعت کا معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے ظاہر ہے نکاح ہو گیا. تو یہ وہی کہ خدا کی طرف سے نبی کے لیے کوئی خاتون خدا کے نے مقدر کی ہوئی تھی, اور اس کے ہم اثرات تو دیکھتے ہیں نا کہ پھر حضرت عائشہ نے دین کی جتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کسی اور کو میسر نہیں آئی. تو اب یہ جو بات ہے کہ یہ ظاہر خدا کی پلاننگ, وہی بات جو خواب میں آئی کہ یہ آپ کی بیوی مقدر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو اسی چیز کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ کر دیا. اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں,
آگے معاملہ یوں ہوا کہ جب مدینے میں آپ کی ہجرت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں پر 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. پہلے جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جو ہے نا جنگ احد ہوئی. جنگ بدر میں غالباً 13-14 صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو لیکن جب جنگ احد ہوئی تو اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اس موقع پر سورہ نساء نازل ہوئی. سورہ نساء نازل ہوئی تو اب اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یتیم بچوں کو کی نگرانی جو ہے وہ لوگوں نے پھر لے لی نا. جو 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی بچے جو تھے ان کو مختلف خاندانوں نے اپنے اندر ایک طرح سے سمو لیا کہ بھئی ان کی کفالت ہم کریں گے، ان کے خرچ وغیرہ یہ وہ معاشی مسئلے ان کو ہم کریں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ اگر کسی کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ یتیم بچوں کو پال سکے اس طرح، تو ایسا کرو کہ ان کی ماں سے نکاح کر لو، یا ان کی فرض کیجئے بہنوں میں سے ایک بڑی بہن ہے کہ جو اس نکاح کی عمر کی ہے، تو اس سے نکاح کر کے ان کو اپنے خاندان میں شامل کر لو. یعنی یا تو تمہاری اولاد ہو جائیں گے یا تمہارے یعنی بردر ان لا ہو جائیں گے اس صورت میں. تو عموماً معاملہ ماؤں کا تھا نا کہ وہ جو بیوہ عورتیں ہوئی تھیں ان کو سمیٹنا تھا. تو یہ ترغیب دی گئی اور مسلمانوں نے پھر اس پر عمل بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے ہی ان کو اپنے اندر سمونا تھا نا. اور بندے کتنے تھے وہاں پر مدینے میں؟ کوئی مطلب 1000 کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں خاندان ہوں گے، 1000 سے اوپر نہیں مطلب ہے مسلمانوں کے. تو اس کے اندر ہی سمونا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موقع پر جنگ احد میں شہید ہونے والے 3 افراد کی بیواؤں سے شادیاں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے. آپ کو نبی کی حیثیت سے اس ترغیب پر جو اللہ نے دی تھی کہ بھئی ان کو سنبھالو، اب تم ان کو سنبھالو اور اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہو تو بنا لو اگر تمہارے لیے اس میں سہولت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فیملیز کو، حضرت حفصہ ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے، یہ بیوہ ہو گئی. حضرت عمر ان کے بارے میں فکر مند تھے کہ بھئی ان کا میں نکاح کس سے کروں. انہوں نے خود حضرت عثمان سے کہا، ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں، آپ نکاح کر لیں. تو نبی سے کہا کہ ان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان سے نکاح ہو گیا حضرت حفصہ کا. یہ پھر اس کے بعد جو اگلی ہیں زوجہ حضرت حفصہ کے بعد زینب بنت خزیمہ، ان کی شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے بھی نکاح کیا، زینب بنت خزیمہ سے بھی آپ نے نکاح کیا. اور اس کے بعد آپ کے پاس اب 4 بیویاں تھیں. یعنی کہ زینب بنت خزیمہ کی جب آپ نے شادی کر لی نا تو 4 بیویاں. خدیجہ کا تو رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا، حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ آ چکی تھیں، حضرت حفصہ سے شادی ہوئی، زینب بنت خزیمہ سے ہوئی. تو 4 کے قانون کے مطابق یہ 4 بیویاں تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اور قانون اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ کوئی اور شادی کر سکتے. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ زینب بنت خزیمہ کے انتقال ہو گیا. یعنی کچھ ہی مہینوں کے بعد نا زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ام سلمہ جن کے شوہر زخمی ہوئے اور پھر وہ شہید مطلب جنگ احد میں، تو ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، شاید فوراً نہیں کچھ عرصے کے بعد. تو یہ بھی بیوہ ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پھر شادی کر لی کہ یہ بھی جنگ احد میں ان کے شوہر شہید ہوئے. 3 افراد عورتیں ہیں، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ اور ام سلمہ. ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے. اور جو آیتیں نازل ہوئی سورہ نساء کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 خواتین سے شادیاں کی. اور پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی ایک اور شخصیت خاتم النبیین کی شخصیت ہے. خاتم النبیین کا مطلب ظاہر ہے یہ ہے کہ آپ نبیوں کے آخری نبی ہیں نا، کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آنا، اور کوئی نبی نہیں آنا تو خدا کی طرف سے جو شریعت آ چکی یہی ہے. اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی کہ تکمیل شریعت کسی اور طریقے سے نہیں، یہیں تکمیل شریعت ہونی تھی. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، وہ یہ کہ جس کو کوئی شخص منہ بولا بیٹا بنا لے وہ اس کے سگے بیٹے جیسا ہو جاتا ہے. یہ عرب کلچر تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ عرب کلچر تھا کہ آپ نے منہ بولا بیٹا کہا ہے نا تو اس کی بیوی آپ کی بہو. تو آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. زید بن حارثہ
کے ساتھ زینب بنت جہش کی شادی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اصرار پر۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے اور زینب بنت جہش ایک خاندانی آزاد عورت تھی، اور جو اپنے اندر ایک مطلب ہے بہت وقار کی صاحب وقار عورت تھی، کہ جیسے بعض خیال ہوتا ہے نا کہ بھئی میرا خاندان ایک اونچا خاندان ہے ہمارا، یا میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، یا سرداروں کے گھر سے میرا تعلق ہے، آدمی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اس طرح کا۔ زید بن حارثہ منکسر المزاج تھے، لیکن چاہتے تھے کہ غلاموں کا سٹیٹس بلند ہو، تو آپ نے ایک آزاد خاتون کو کی شادی آزاد کردہ غلام سے کر دی، لیکن نہیں چل سکی، یہ نہیں نبھ سکی۔ تو جب نہیں نبھ سکی تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے شادی کی تھی۔ جب اب یہ طلاق یافتہ ہوگی تو ان کے لیے ایک ظاہر مسئلہ پیدا ہوا کہ میں طلاق یافتہ عورت ہوں، ظاہر ایک فرق تو ہوتا ہے، گو عربوں میں نا یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنا نہیں، لیکن بہر فرق تو ہوتا ہے۔ کنواری کا جو ہے مقام وہ وہاں بھی ایک زیادہ سمجھا جاتا تھا نکاح کے پہلو سے۔ تو زینب بنت جہش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ پھر میں شادی کرتا ہوں، تبھی ان کے تعریف قلب ہوگی جو انہیں دکھ پہنچا ہے، کیونکہ میرے کہنے پہ ان کا نکاح ہوا اور ناکام ہو گیا۔ تو لیکن یہ تو پھر اگر نکاح کرتے تو 5ویں بیوی ہوتی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، یعنی کہ زینب بنت جہش سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، اور ساتھ ہی ایک قانون نازل ہو گیا جو سورہ احزاب میں ہے کہ آپ کے لیے نکاحوں کا وہ 4 والا قانون نہیں، آپ کے لیے خالصتاً ایک دوسرا قانون ہم نازل کر رہے ہیں۔ اب وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا قانون نازل ہوا۔ اچھا، تو زینب بنت جہش سے پھر آپ نے شادی کر لی، یہ آپ کی 5ویں بیوی پھر تھیں اس حوالے سے، کیونکہ 4 کا قانون جو ہے وہ اب آپ پر لاگو نہیں رہا، آپ کے لیے دوسرا قانون آ گیا تھا۔ وہ قانون کیا تھا اب ہم اس کو کریں گے۔ زینب بنت جہش سے ظاہر میں نے واضح کر دیا کہ وہ جب شادی کی تو کیوں کی، اس لیے کہ عملاً اس رسم کو توڑ دیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ممنوع ہے، جیسے بہو سے شادی کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے عملاً ثابت کیا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، اس کی شریعت میں یہ درست ہے، اور میں یہ شادی کر رہا ہوں، تاکہ وہ جو طبیعتوں میں ایک گریز سا ہو جاتا ہے نا کہ نہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، وہ بالکل صاف ہو جائے۔ اب یہ جو ہے معاملہ، اس کے بعد جی آگے یہ ہوا کہ جو نکاح خصوصی قانون جو نازل ہوا اس میں یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یعنی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خصوصی قانون نازل کیوں کیا، اس کی حکمت بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ قانون میں نازل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے کوئی تنگی نہ رہے، یعنی نکاح کرنے میں جو لمٹ تھی 4 کی اس کو ختم کر دیں ہم، اور آپ کی یہ تنگی ختم کر دیں، اگر آپ زیادہ نکاح کرنا مناسب سمجھیں، اس کی ضرورت ہو تو آپ کر سکیں، یعنی کہ اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ لیکن یہ نکاح آپ کریں گے کہاں؟ آپ عام مسلمانوں کی طرح کسی بھی نامحرم خاتون سے، یعنی محرمات سے تو نہیں نہ ہو سکتا نکاح، جیسے مطلب بھانجی، بھتیجی، بہن، اس سے تو نکاح نہیں ہوتا نا، 15 رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان خاتون سے نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ قانون نہیں کہ آپ کسی بھی مسلمان خاتون سے نکاح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ محرمات سے تو انسان کر ہی نہیں سکتا ہوتا نا، ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مسلمان خاتون جائز نہیں تھی، بلکہ اس قانون کے مطابق کہا کہ آپ 3 دائروں میں نکاح کر سکتے ہیں، 3 دائرے ہیں باقاعدہ۔ ایک وہ خواتین جو جنگی قیدی کی طور پر آپ کے پاس آئیں، ان کی عزت افزائی کے لیے، ان جنگی قیدی خواتین کی عزت افزائی کے لیے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں
کوئی جنگی مطلب ہے اسیران جنگ میں سے کوئی آئی، وہ ظاہر ہے وہ اس زمانے کا تو اصول یہ تھا نا کہ وہ لونڈی کے طور پر پھر وہ فوج میں تقسیم کر دی جاتی تھی. تو اگر آپ کے پاس آتی ہیں کوئی اس طرح تقسیم ہو کے تو آپ چاہیں تو انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ نکاح کا قانون ہے کہ اس کو قیدی بنا کے نہیں رکھ سکتے، یعنی لونڈی بنا کے نہیں رکھ سکتے. اس جنگ میں حاصل ہونے والی خاتون کو آپ آزاد کر کے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو آپ نے پھر یعنی کہ اور یہ نکاح کیوں کریں گے بھئی؟ وہ تو قبیلہ مفتوح ہو گیا، اس کے مرد پکڑے گئے، اس کی عورتیں پکڑی گئیں، ظاہر ایک رسوائی ہے ہو جاتی ہے نا جو مفتوح ہو جائے، جو جس پر غلبہ آ جائے کسی دوسری قوم کا. تو اب اگر ان کو آپ جب نکاح کریں گے تو آپ تو مسلمانوں کے نبی کی بیوی بن گئی نا، یہ تو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا اس عورت کو. ہاں تو اس کی عزت افزائی کے لیے آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس پہلو سے نا یعنی ایک یہ دائرہ تھا کہ آپ اس میں نکاح کر سکتے ہیں. اب اس حوالے سے آپ نے کن کن عورتوں سے نکاح کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ آپ اس خاتون کی دلداری کے لیے نکاح کر سکتے ہیں جو خاتون چاہے کہ جی میں آپ سے آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. اگر آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لوں، آپ کو پسند ہو، آپ موضوع سمجھیں، آپ اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے جو معاملات آپ کو درپیش ہیں ان کے حوالے سے آپ کو حکمت محسوس ہو کہ یہ نکاح کرنا موضوع ہے، تو آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ نکاح یہ اس نے اپنے آپ ہبہ کیا، یعنی میں کوئی حق مہر نہیں چاہتی، میں کوئی مطالبہ نہیں آپ سے رکھتی. جو بیویوں کا مطالبہ ہوتا ہے نا، میں ایسا مطالبہ نہیں کر رہی، جو آپ دیں گے وہ تو آپ کی مرضی ہے، تو میں صرف آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں. تو اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس دائرے میں بھی کر سکتے ہیں. پہلے میں وہ جنگی قیدی ہے اور وہ آئی ہے تو آزاد کر کے نکاح. دوسرے دائرے میں وہ اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے اور آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تیسرا دائرہ وہ ہے کہ آپ کی چچا زاد یا ماموں زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد جو رشتے کی بہنیں ہوں اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہو آپ کے ساتھ، گھر بار کو بھی چھوڑا ہو، عزیز و اقربا کو بھی چھوڑا ہو، یعنی کہ طرح طرح کی قربانیاں دی، یعنی کہ یہ جو آپ کی فرسٹ کزن ہوں گی نا، تو ان میں سے جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، اسلام لائیں، ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، اور پھر ان کو اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ بھئی اب وہ بیوہ ہو گئی ہیں یا کوئی طلاق یافتہ ہیں یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ ادھر نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ نکاح آپ ظاہرہ کیوں کریں گے؟ تالیف قلب کے لیے کہ بھئی تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور میرا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دیا تم نے. اب اس میں سے جس کے ساتھ آپ مناسب سمجھیں کہ ہونے کو تو 3 4 5 ہو سکتی ہیں، یعنی اس رشتے کی خواتین، لیکن جس سے آپ چاہیں تو اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. یعنی کہ پہلی اسیران جنگ میں جو قیدی خواتین، دوسری جو ہبہ کرے، اور تیسری جو آپ کی یہ رشتہ دار فرسٹ کزن جو ہیں وہ ان میں سے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر بار کو چھوڑا، اسلام کی خاطر قربانیاں دی، وہ اگر کوئی بیوہ ہیں یا متعلقہ ہیں تو آپ ان کی تالیف قلب، ان کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. تینوں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ایک عزت افزائی ہے ایک جگہ، ایک دلداری ہے، اور ایک جو ہے تالیف قلب. نبی ایسا کیوں نہیں کرے گا؟ نبی تو جب شادی کرے گا تو اسی طرح سے کرے گا، یا تو بشری تقاضے سے کرے گا نا، وہ تو پھر وہ پہلو ٹھیک ہے کہ بھئی میں اولاد چاہیے مجھے، یا میں مطلب اپنا جوڑا چاہتا ہوں، وہ تو حضرت خدیجہ سے شادی کی، حضرت سودا سے شادی کی. اب یہ جو پیدر پہ شادیاں ہو رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ وہی اخلاق عالیہ پہ فائز شخص کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بھئی آپ جنگ کر کے اپنے اس قوم کو بالکل قبضے میں کر لیا اور اس کے افراد پکڑ لیے، تو اب اس کو عزت اور مقام دینا. اور پھر یہ ایک اس میں ایک تو حسن سلوک ہے، ایک اچھا رویہ ہے، یعنی قیدیوں کو بھی ایک بڑی عزت کا مقام دیا گیا. ویسے وہ آتا ہے نا کہ صحابہ کرام خود کھجوریں کھا لیتے تھے اور انہیں میدے کی روٹی
کھلاتے تھے، جو کہ ایک وہ اس معاشرے میں بڑی اہم چیز ہوتی تھی. ان کو ان کا خیال رکھتے تھے قیدیوں کا. یہ حسن سلوک کی تو حسن سلوک کا یہ پہلو بھی جو ہے. عموماً بادشاہ کیا کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں دوسروں کی عورتوں کو پکڑ کے. یہاں معاملہ ہی اور ہے، معاملہ ہی اور ہے، بات ہی اور ہے. اسی طرح جو محض کوئی خاتون چاہتی ہے ہبہ کرنا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں رکھوں تو دلداری کے لیے اور تالیف قلب کے لیے جس نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ آپ کی قریبی رشتے دار بھی ہے. تو یہ جو ہے ان کے ساتھ آپ نے نکاح کی اجازت دی. اور اس میں بتا دیا گیا کہ بھئی اس میں آپ متعدد بیویاں آپ کی ہوں گی تو پھر آپ چاہے یکساں تعلق نہ رکھ سکیں، آپ پر کوئی الزام نہیں. اگر ایک بیوی کو آپ قریب رکھنا چاہیں، ایک کو دور رکھنا چاہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ فلاں کو قریب رکھا، فلاں کو آپ نے بھیج دیا، مطلب اس کے گھر میں یا جیسے کوئی ضرورت ہو تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان خواتین کے علاوہ جو ہم نے دائرے بتا دیے ہیں، باقی سب خواتین حرام ہے آپ پر، کسی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اور ایک اور پوائنٹ یہ بتایا کہ ان سے جب ایک مرتبہ نکاح کر لیں گے نا تو ان کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کو الگ کر کے کوئی اور بیوی لانا چاہے نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. سر اس پہ ایک یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر دیجئے کہ آپ کو جنگ میں کتنی خواتین آپ کے پاس آئی تھیں؟ کہ لونڈیوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک کے پاس لونڈیاں بھی تھیں، اگر ایسا جی وہ میں کر دیتا ہوں. جی یہ جو قانون ہے نا، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو جنگی قیدی خواتین ہیں ان سے تو آزاد کر کے نکاح کریں گے آپ، لیکن اگر سوسائٹی میں جیسے لونڈیاں غلام موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، وہ کوئی جنگ کے طور پر نہیں وجود میں آئے، پہلے سے سوسائٹی میں ہیں، یا جیسے مقوقس شاہ مصر نے ماریہ قبطیہ بھیجی، ان کو آپ لونڈی کے طور پر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اس کی آپ کو اجازت دی گئی تھی. ظاہر ہے کہ جب تک لونڈیوں کا معاملہ بالکل ختم نہیں ہو گیا، یہ خود ایک ٹاپک ہے بڑا کہ بھی لونڈی غلاموں کا معاملہ اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، کیا اس نے ختم کیا؟ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یا اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلنا چاہیے؟ یہ ایک پورا چونکہ موضوع ہے، میں اس کو یہاں سمیٹ نہیں سکتا، اور 1 گھنٹہ پورا ہو بھی چکا ہے، چند 1 منٹ کی بات بس رہ گئی ہے. لیکن بہرحال وہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں بات کر دوں گا چند منٹوں میں انشاءاللہ. اچھا، بہرحال تو یہ بتا دیا گیا کہ ان بیویوں کو الگ کر کے نا ان کی جگہ کوئی اور لانا چاہے تو آپ نہیں لا سکتے، ان کی جگہ پہ نہیں لا سکتے. اچھا، اب آپ نے نا اس قانون کے تحت یہ جو قانون اب دیا گیا، 4 خواتین سے شادیاں کی، سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہما. یہ سرداروں کی بیٹیاں تھیں، قبیلوں کے سردار تھے ان کے والد. تو یہ جنگی قیدی کے طور پر آپ کے پاس آئیں، اور یہ کمال دیکھیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا فدیہ اتنا طے کیا گیا ہے اور پیسے میرے پاس تو نہیں، میں تو جنگی قیدی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ آپ مجھے دے دیں پیسے تاکہ میں آپ کی فوج کو وہ پیمنٹ کر کے جو میرا فدیہ ہے وہ دے کے تو اپنے علاقے میں جا سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا یہ دے دیتا ہوں، تم اگر چاہو تو میرے ساتھ نکاح کر سکتی ہو. مطلب ان کو آزاد کیا، اور پھر ان کی آزاد مرضی سے کہ تم کرنا چاہتی نکاح تو کر لو، نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، وہ تو تمہاری مرضی ہوگی. تو انہوں نے نکاح پسند کیا. یعنی کہ نبی کی شخصیت جو وہاں اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھی. آپ ایک خوبصورت شخصیت تھے، آپ ایک مطلب رویے میں اتنا انتہائی نرم، اور جو آپ کا رویہ تھا سچے آدمی، ایماندار وفادار آدمی. تو کون ایک خاتون اگر اس کو موقع ملے تو وہ نکاح سے گریز کرنا چاہے گی. خیر بہرحال سیدہ جویریہ نے بھی شادی کی آپ سے، اور سیدہ صفیہ کو بھی اسی طرح ہی انہیں کہا گیا کہ تم اگر آزادی کے بعد نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. تو انہوں نے بھی نکاح کرنا پسند کیا، بلکہ وہ تو کہتی ہیں مجھے خواب آئی تھی کہ میری گود میں چاند گرا ہے. تو وہ پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہونا جائے، یہی اس کی تعبیر پھر سامنے آئی تھی. اچھا، اور یہ جو ہے
ظاہر ہے کہ ان خواتین کی جو جنگی قیدی ہیں نا حضرت جویریہ اور صفیہ، ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کیے گئے۔ اچھا اس کے بعد 2 نکاح اور ہوئے، یہ سیدہ میمونہ تھی، تو وہ جو تھی رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ شادی آپ نے کی، انہوں نے اپنا آپ ہبہ کیا تھا کیونکہ میں اپنا ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دشمن قبیلے کی ویسے تو رشتہ داریاں قریب قریب تھیں، لیکن ان کا تعلق یعنی ان کا جو بہنوئی تھا نا وہ اس قبیلے کا آدمی تھا، ان کا بہنوئی اس قبیلے کا آدمی تھا جس قبیلے نے کبھی یعنی کہ چند سال پہلے مسلمانوں کے 70 حافظ قاریوں کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے۔ تو یہ اس قبیلے کا سردار تھا، ان کا بہنوئی جو تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہبہ کیا، ان سے نکاح کر لیا۔ اور ایک ام حبیبہ ابو سفیان جنہوں نے جنگ احد لڑی تھی آپ کے ساتھ اور بہت نقصان کا ذریعہ بنے تھے ابو سفیان، تو ان کی بیٹی ام حبیبہ جو تھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہجرت کی تھی، حبشہ میں چلی گئی، وہاں شوہر جو تھا عیسائی ہو گیا، چھوڑ گیا، اکیلی رہ گئی وہاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف قلب کے لیے ان سے بھی نکاح کر لیا۔ یہ آپ کی یعنی کہ رشتے میں یوں سمجھیں کہ وہی فرسٹ کزن کی بیٹی تھی، فرسٹ کزن سے بھی ہو سکتی تھی نا، اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتی تھی، تو یہ فرسٹ کزن کی بیٹی تھی، تو ان سے بھی آپ نے نکاح کی۔ یہ 4 نکاح آپ کے اس طرح سے ہوئے ہیں، اور پچھلے میں نے بتا دیا کل 11 نکاح یہ بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ایک اور خاتون تھی ماریہ قبطیہ، مقوقس شاہ مصر نے وہ تحفے میں بھیجی تھی 2 خواتین۔ ایک خاتون تو انہوں نے اپنے حسان بن ثابت کو دے دی کہ انہوں نے ان کے ساتھ انہیں بطور لونڈی رکھا یا نکاح کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور لونڈی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نکاح کا قانون دیا گیا تھا اس میں وہ بطور لونڈی تو رکھی جا سکتی تھی، ان سے آزاد کر کے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون میں نکاح تو ان 3 جو میں نے کیٹیگری گنوا دی نا انہی سے کیا جا سکتا تھا، یہ ہر قانون کی ایک پابندی تھی، تو آپ نے کیا۔ اور اس کے اندر ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے کہ بھئی جب تک جو اسلام تدریج کے ساتھ لونڈیوں اور غلاموں کو ختم کرنے کی ایک تحریک چلائے ہوئے ہے، تو اس کے اندر جب تک یہ ختم نہیں ہوتے، نبی کیسا اگر کوئی لونڈی نبی کے پاس ہے تو وہ کیا نمونہ ہے کہ جو نبی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی لونڈی رکھے گا تو اسے کس لیول پر رکھنا ہے، کیا اس نے سلوک کرنا ہے، کس طرح اسے عزت دینی ہے۔ اور اسی طرح کوئی غلام اگر ہے تو اسے غلام بھی سے نبی کے پاس، تو ان کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، کیسے ان کو اپنے بھائی سمجھنا ہے، جو مطلب ہے اپنے لیے سمجھتے ہو، جس طرح انسان اپنے آپ کو اس طرح ان کو سمجھو، اخلاقی رویے ان کے ساتھ کیا رکھنے ہیں، تو اس میں بھی آپ نمونہ تھے ان کے لیے۔ تو آپ نے ایسا نہیں ہوا، خدا نے بھی ایسا نہیں کہا کہ تم ایک دم سے لونڈی غلاموں کو نکال دو، نہیں، وہ ایک تدریج کے ساتھ ہی نکلنے بہتر تھے۔ اس میں ایک نقطہ ہے کہ کیوں تدریج کا کہا اسلام نے، اس لیے کہا کہ جو ہے نا یعنی کہ غلامی یہ دماغ کا ایک خناس تھی۔ غلامی کیا چیز تھی؟ دماغوں میں گھسی ہوئی ایک چیز تھی، اور یہ اتنی زیادہ گھسی ہوئی تھی کہ جو غلام تھے نا وہ بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی انسان ہمارا غلام، یعنی وہ یہ نہیں تھے کہ نہیں بھئی ہم تو غلام ہو گئے، اللہ کرے کوئی غلام نہ ہو کسی کا، کوئی نہ بننا، نہیں، وہ غلامی رائج تھی، وہ غلام پکڑے جاتے تھے، وہ ظاہر ہے کہ روتے پیٹتے ہوں گے لیکن پھر ایڈجسٹ کر کے زندگی سے، پھر ان کی خواہش ہوتی تھی ہمیں بھی کوئی غلام مل جائے، ہم ان سے مدد لے لیں۔ تو اس کلچر سے دماغوں سے غلامی نکالنا پہلے ضروری تھا، پھر غلامی کا ختم ہونا واقعی ختم ہونا تھا۔ جس طرح ختم اس وقت ہوئی ہے نا، اس سے دماغوں میں غلامی نہیں نکلی۔ انسان غلام پسند ہے اور وہ قوموں کو غلام بناتا ہے۔ بڑی بڑی قومیں، طاقتور قومیں دوسری قوموں کو گردن پہ سکنجے ڈالتی ہیں، معاشی طور پر انہیں قابو کرتی ہیں، اور وہی مطلب ان کو کوئی حیثیت نہیں دے رہی ہوتی، وہی فرق ہوتا ہے۔ تو دماغ کے اندر نا انسان ایسا نہیں، امریکہ میں دیکھ لیں آپ، دنیا کے اور ملکوں میں دیکھ لیں تو طبقاتی فرق یا مختلف پہلوؤں سے کالے اور گورے کا فرق بالکل اسی طرح چل رہا ہے۔ اس میں دماغوں کے اندر غلامی
کا جو ہے معاملہ گھسا ہوا ہے، رنگ بدل گئے، انداز بدل گئے، اس طرح یعنی سیل پرچیز نہیں ہوتی بندے کی، لیکن قابو کیے جاتے ہیں لوگ. مطلب جب ایک جاگیردار جو ہے وہ اپنے مزارے کو مطلب اس کی ساری فصل لے جاتا ہے اور بہت تھوڑا اس کو دیتا ہے، اس کے لیے اسے باندھ کر رکھتا ہے، اس کے ہاں تعلیم کا نظام نہیں آگے پیدا ہونے دیتا کہ اس کی اولاد جوان ہو کے کہیں ملازمتوں میں نہ نکل جائے. تو یہ غلامی ہی تو ہے دماغوں کے اندر. خیر یہ ٹاپک ایک پورا الگ ہے، اس پر اگر کوئی موقع ہو تو انشاءاللہ بات کریں گے. میں نے یہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے تھی. اور ایک سوال جو آپ نے اور کیا تھا وہ ماریا کپتیہ کے والے سے، مجھے اب بتائیں کہ میرے پاس کچھ ٹائم اور ہے کہ میں ان کے پوائنٹ کو واضح کر سکوں. سر مجھے آپ مختصراً اس کو بیان کر سکتے ہیں تو سر آپ کر دیجیے. میں بیان کر دیتا ہوں جی. وہ جو سورہ تحریم میں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے سورہ تحریم کے شروع میں کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کیوں کر لیتی ہیں. یہ کہا گیا یہ نہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے قسم بھی کھائی ہے تو قسم کو آپ توڑ دیں، قسم کھول دیں، کیونکہ قسم غلطی سے اگر آدمی کھا لے تو اس کو قسم ختم کر دینی چاہیے. یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، تو اسے کہا کہ نہیں اچھا کام نہ کرنے کی قسم اگر کھائی نا تو یہ قسم ایسی ہے کہ اس پہ تم روزے رکھو 3 یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور تمہاری قسم اوکے اور تم اچھے کام کی طرف بڑھو جو اچھا. اب یہ کون سی چیز تھی جو نبی نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ اس کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ماریا کپتیہ کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ میری لونڈی ہیں اور میرے لیے ان سے مقاربت جائز ہے، جائز تھی یا جائز ہے، اب میں اس کو اپنے اوپر ناجائز بناتا ہوں. یہ کہہ دیا آپ نے. کیونکہ وہ بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ جب تک لونڈی غلاموں کا زمانہ تھا اس وقت تک شریعت نے جو لونڈی کا مالک ہوتا تھا اس کے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا تھا کہ وہ لونڈی کے ساتھ ازواجی تعلق رکھ سکتا ہے، میاں بیوی والا تعلق رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے. بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو معاہدے میں ہوتی ہے، ایگریمنٹ میں ہوتی ہے. تو ایگریمنٹ کا معاملہ تو ایک ایسا برابر کا ہوتا ہے جو توڑا بھی جا سکتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے. یعنی بیوی کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں تو چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن غلامی میں تو نہیں ہوتا، ملکیت ہوتی. تو پھر مالک کو اختیار دیا تھا کہ بھئی تم خود صرف تم، ایسا نہیں کہ وہ آوارگی کا کوئی پہلو نہیں کہ بھئی تم بھی اس کے شوہر کا پہلو اور کوئی اور بھی نہیں، اس طرح نہیں. اگر اس کی لونڈی کی شادی ہوگی مالک کے لیے حرام ہو گئی. اگر لونڈی کی شادی کسی غلام سے ہو گئی یا کسی آزاد بندے سے ہو گئی تو اب وہ لونڈی اپنے مالک کے لیے حرام ہو جاتی تھی. یہ شریعت کا قانون ہے. تو مالک کے لیے کب جائز ہے؟ جب اس کا کوئی شوہر نہیں ہے مالک کی ملکیت میں. تو ماریا کپتیہ کا معاملہ یہ ہوا کہ انہیں وہ آتا ہے کہ روایت میں کہ حضرت حفصہ کے ہاں ایک دفعہ حضرت حفصہ تو حضرت عمر سے ملنے گئی تھی اور واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ماریا کپتیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تخلیہ کی حالت میں. اب تخلیہ کی حالت میں ہے، اسے کوئی اگر بیان کرنا چاہے تو جیسے بھی بیان کرنا چاہے کر دیتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال یہ روایت آتی ہے. اور ایک اور روایت آتی ہے نہیں ماریا کپتیہ کا تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا، وہ معاملہ تو جو چیز حرام کی تھی وہ تو شہد تھا. جو تھے وہ اپنی جو تھی بیوی ان کی غالباً زینب نام تھا، زینب بنت جہش تھا نام، وہ ان کے پاس وہ جاتے تھے تو ان کے ہاں شہد آتا تھا. تو شہد آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ شہد کھا لیتے تھے. تو پھر جب اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس جاتے تو وہ مطلب ہے انہیں ناگوار ہوا کہ آپ میرے پاس آج میری باری تھی تو میرے پاس آنے سے پہلے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے ہیں، کیوں ملے ہیں اس سے. جیسے آدمی ملاقات کے لیے چلا گیا نا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے یا کوئی 10-15 منٹ کے لیے. تو اس پر انہوں نے کہا
ایک بات کی کہ آپ کے منہ سے نا شہد کی بو آ رہی ہے، وہ خاص مغافیر پھول کی بو ایک پیدا ہو جاتی تھی وہاں کے شہد میں، تو اس کی بو آ رہی ہے، اور یہ سچ نہیں تھی بات، ایسا نہیں کہ وہ واقعی بو آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پھر شاید نہیں کھاؤں گا، میں اپنے لیے حرام کر لیتا ہوں۔ تو وہ غلطی گویا کہ جس پر اللہ نے ٹوکا کہ نہیں حرام قرار نہ دو، اس سے امت میں حرام ہو جائے گا شہد، تو اس پر ٹوکا تھا۔ اب یہ دو روایتیں ہیں، یہ دو روایتوں میں پہلی روایت جو ہے وہ اس کی اکثر سندیں ضعیف ہیں، بعض سندیں ایسی ہیں کہ جو ضعیف تو ان کو نہیں کہا جا سکتا لیکن قابل قبول بہرحال نہیں رہی، کچھ ہمارے مفسرین نے ان کو لکھ دیا، اور جبکہ زیادہ تر علماء نے کہا کہ نہیں، واقعہ جو ہوا تھا وہ شہد کی حرمت کا واقعہ ہوا تھا، نہ کہ ماریہ قبطیہ کا۔ ماریہ قبطیہ والی بات ایسے پھیل گئی ہے یا اس زمانے میں کسی نے بیان کر دی ہے، اور وہ اتنی مستند بات نہیں ہے، جو بات مستند ہے وہ شہد والا واقعہ ہے۔ اب اس کا جو ہے نا یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفہیم میں اس کو نا سورہ تحریم کی اسی پہلی آیتوں کی کے تحت دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ آپ کو باقاعدہ یہ یعنی کہ علماء نے اس کو کہا ہے، اور کسی ایک عالم نے نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلا قصہ ناقابل اعتماد ہے، اور خود امام نسائی جن کی کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ ماریہ قبطیہ کا نام جس میں آتا ہے ضمناً، تو انہوں نے بھی تفسیر میں قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں تفسیر میں یہ ایسا نہیں کہ یہ حرام ہونے والی خاتون ماریہ نہیں، انہوں نے بھی کہا ہے جن کی بنا پہ لوگ بات اٹھاتے ہیں نا ان کی خود یہ رائے نہیں ہے، اس امام کی رائے، امام نسائی کی بھی رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں، حضرت عائشہ نے جو روایت کی ہے وہ شہد والی معاملے کی روایت کی ہے کہ شہد حرام کیا گیا تھا، اور وہ پھر آپ نے اس کے لیے قسم جو تھی وہ کھولی تھی۔ اب اس پہ مزید تحقیق آپ کرنا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو تفہیم القرآن میں بالکل مل جائیں گی اور آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اب کوئی سوال وغیرہ اگر ذہن میں ہوں تو آپ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ۔ سر آپ نے بہت وضاحت سے کور کر دیا، ہمارے باقی سوال بھی اس میں ہو گئے ہیں کور۔ تو ایک تو سر جب آپ حضرت عائشہ کی عمر کی بات کر رہے تھے تو یہاں سے ایک سوال آیا کہ اس کا حوالہ دے دیں ہمیں، سر اگر ابھی ممکن ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں بعد میں آپ میسج کر دیجیے گا، میں گروپ میں کر دوں گی تو وہ حوالہ جی نہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ عمر عائشہ یہ آپ لکھیں نیٹ پر، تو آپ کو نیچے کئی کتابوں کا حوالہ مل جائے گا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے حوالے سے اسی عنوان کے نا کتابیں لکھی گئی ہیں، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور عمر عائشہ کے پہلو سے نا آپ کو مل جائیں گی۔ خود غامدی صاحب کی جو کتاب ہے مقامات، جو کتاب ہے غامدی صاحب کی، اس میں آپ 389 پیج پر دیکھ سکتے ہیں سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں، یہ تحقیق کفایت کرے گی، لیکن آپ عمر عائشہ لکھیں نیٹ پر تو آپ کو اس کے تحت کتابوں کی لسٹ ایک مل جائے گی، یا جو بھی 2-4 کتابیں وہاں پر اس حوالے سے انہوں نے دی اپلوڈ کی ہوں گی نا وہ نظر آ جائیں گی، اور مارکیٹ سے بھی لینا چاہیں تو عمر عائشہ کے حوالے سے نا 2-3 تحقیقات ہیں، کوئی ایک ہی نہیں ہے۔ سر میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد شرکاء کی طرف سے 1-2 سوال ہیں، وہ لے کر ہم پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سر ہمارے معاشرے میں جو ہے حضرت عائشہ کی جو ہے نبی پاک کی کے ساتھ شادی کو ایک سمبل بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک سنت رسول کی طرح اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی پاک کی جو پہلی شادی ہے اس کو کوئی بھی نہیں اوپر اٹھاتا یا اس پر کوئی فوکس نہیں کرتا۔ سر اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلام کا ایک رکن بنا دیا کہ کم سن عمر سے اگر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو یہ سنت رسول ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں اسے تو یعنی کہ بات ہی بڑی کمزور سی بات ہے، سنت رسول اگر آپ اس طرح کہتے ہیں، سنت رسول کا لفظ اصل میں یوں تو نہیں استعمال ہو سکتا، ہم تو سنت جاری کردہ دین کو کہتے ہیں، لیکن
سنت کا اگر بالفرض کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس طرح میں اس کو سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ 25 سال کے نوجوان کے لیے 40 سال کی عمر سے، 50 سال کے آدمی کے لیے 50 سال کی عمر کی عورت سے شادی کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور چھوٹی عمر جیسے میں نے کہا کہ 19 سال کی عمر سے یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل غلط نہیں ہوگا۔ سنت کا لفظ تو ہم نہیں بولیں گے، ہم تو کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمر کی عورتوں سے شادی کی ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، جائز کہیں گے اس کو ہم۔ اور یہ ذہن میں واضح رہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نابالغ لڑکی سے شادی کی ہے، اس کے کوئی پوائنٹ ہی نہیں۔ یعنی رخصتی نابالغ سے تو حرام ہے، ہاں نکاح جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی بعض کا ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے بعض بڑے علماء جو ہیں انہوں نے اس کو بیان اس طرح سے کیا، میں وہی ان کے الفاظ ہی کو بیان کر دیتا ہوں کہ بعض کا صورتحال قبیلے کی صورتحال یا کسی خاندان میں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے جلدی سے ایک لڑکی جس کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہوئی، فرض کیجیے 8 سال عمر ہے، 10 سال عمر ہے، تو اس کو کسی سے منسوب نہ کیا یا کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہ کر دیا، تو کوئی اور آدمی ہم پر، کوئی چودھری، کوئی جاگیردار، کوئی ویسے ہماری فیملی کا کوئی ایسا آدمی جو ذرا بڑی بھیانک شخصیت رکھتا ہو، ہم پر دباؤ ڈالے گا اور ہماری لڑکی لے جائے گا۔ وہ ہم مجبور ہیں، ہم کر نہیں سکیں گے۔ کوئی غریب آدمی یا کوئی کمزور آدمی جو ہے تو اس کا پھر کیا حل کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا نکاح اس سے کرا دیا، بس کر دیا، یہ گواہ ہو گیا، یہ نکاح۔ لیکن رخصتی وہ نہیں ہوگی، وہ تو جب بالغ ہوگی تب ہوگی۔ تو نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ بات شرعاً درست ہے، لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کے پاس وہ جائے گی تب جب بالغ ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میرا کوشچن جو شروع میں آپ نے جو دلائل دیے نا اس کے متعلق کہ مرد کے لیے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی، اس کی ریزننگ جو بتائی جاتی ہے، اور نارملی یہی ریزننگ بتائی جاتی ہے آج کل کے دور میں، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کوئی بھی ایسا ریزن عدل کے مطابق نہیں لگتا کہ اگر عدل کے مطابق یہ ریزن ہو تو یہ ساری ریزننگ عورت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، مرد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہ ہو، بالکل اولاد صحیح ہے، جہاں تک اولاد کی بات بالکل ہے۔ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں بحث نہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ کو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ایک مرد کے لیے تو زیادہ بیویاں ممکن ہے یا رکھنا عیب نہیں ہے، لیکن ایک عورت کے لیے زیادہ شوہر کا ہونا عیب ہے۔ کیا آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم اسی طرح بڑے ہوئے ہیں تو obviously وہ ہمیں ایک چیز نہیں، آپ بالکل اسی اس کو طرح نہ سے لیں نا، آپ ایک علمی اعتبار سے بات کریں نا کہ ایک جی آدمی ٹھیک ہے، کہے گا نہیں نیچرلی بھائی بھی آپ یہ جو مرد کے لیے وہی عورت کے لیے۔ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا جو مرد کے لیے وہی عورت کے لیے، تو اس کا مرد اگر 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت بھی 4 مرد رکھ سکتی ہے، اور اگر مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت بھی 2 کر سکتی ہے۔ برابری تو تب ہوگی، برابری تو اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس پر یعنی کہ سوچ سمجھ کر پوری چیزوں کو دیکھ کر خاندان کیسے بنے گا اور گھر کیسے بسے گا، 4 مرد ایک عورت کے ساتھ جب رہ رہے ہیں اور چاروں، دیکھیں مرد کا ایک ڈومینیٹ کرنے کا ایک ہے نا، اس کا وہ لیڈ کرتا ہے اپنے گھر کو، اپنی بیوی بچوں کو لیڈ کرتا ہے، تو 4 افراد لیڈ کریں گے ایک عورت کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو۔ کیا یہ بات 4 کہہ لیں، 3 کہہ لیں، 2 کہہ لیں، تو کیا یہ کوئی سیٹنگ بنتی ہے؟ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اس طرح بنتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف بھی بڑا مشکل ہے۔ مطلب اگر ایک مرد بھی، جیسے آپ اگر معاشرے میں سوسائٹی میں دیکھیں بھی، جن کی 2 2 3 3 ہیں، وہاں پہ آپ کو پرابلم ہی نظر آئے گی۔ ہاں کہنے کا ٹھیک ہے، مقصد یہ کہ اوہو جب قرآن کہتا ہے تو نہیں، ایک ہی شاید 100% اتفاق جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے 100% اتفاق ہے۔ پرابلم تو نہیں ختم ہوتے، یہ بات درست ہے، اور دنیا پرابلم ختم ہونے کے لیے بنائی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں پرابلم ختم ہو گئے تھے، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، اور
اس کے علاوہ صحابہ کے آپس میں بحثیں ہوئیں، مطلب اختلافات ہوئے، خلافت کے حوالے سے بحثیں چلی کچھ ہی عرصے بعد. تو یہ دنیا آزمائش ہے نا، تو اس نے یہ تو خدا کا طے شدہ معاملہ ہے کہ آزمائش ختم نہیں ہونی، حالات بدلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت اچھا تھا، اس زمانے میں بھی انصار اور مہاجرین کے آپس میں مطلب ایک بھڑکنے لگی بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو ٹھنڈا کر دیا. یہ بات تو الگ ہے، لیکن وہ بھڑکنے لگی. گناہ ہوئے صحابہ کرام سے، زنا کا واقعہ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ بھی مطلب ہے وہ ایک طرح کی جاسوسی کر دی. ایک صحابی نے، حالانکہ بدری صحابی تھے وہ، لیکن غلطی ہوگی، کوتاہیاں ہوگی. تو یہ تو آپ نہ کہیں کہ اس دنیا میں عدل قائم سٹ نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا. عدل دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے. آپ نکاح کرتے ہیں، بھائی بہترین جو لڑکی ہے وہ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے چنی ہے، تو کیا وہ لازماً بہترین ہوا کرتی ہے؟ نہیں، کبھی ہو جاتا ہے. اور اب میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھا شوہر منتخب کیا ہے، ہوتا ہے کوئی اس طرح. اس دنیا میں نہیں ایسا ہوتا. یہ دنیا میں عروج و زوال ہے. آدمی جوان ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، 1.5 عمر بگڑ گیا اس کا، وہ خوبصورتی، بڑھاپا، اب وہ دیکھنا مشکل ہوگا. اس کی طرف رال ٹپک رہی ہے، اپنا سنبھالا نہیں جا رہا، دیواروں کا سہارا لے کے چل رہا ہے بندہ، یا ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے سہارے کے لیے وہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے. یہ دنیا آزمائش کے لیے. اس کو ادھر سے نہ دیکھیں، مسئلوں کے حل کے زاویے سے دیکھیں کہ بھئی مسئلہ کچھ حل ہوتا ہے نا. یقیناً ایک بیوی کے اوپر دوسری بیوی جب آتی ہے، پہلی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، تکلیف ہو. دوسری پر اگر کوئی تیسری لاتا ہے، میں کہتا ہوں جنون وجود سے بھی لائے، تکلیف ہوگی. حضرت عائشہ کو دوسری بیویوں کی طرف سے وہ کھانا آ گیا ایک دفعہ نا، کوئی چیز، حضرت عائشہ نے وہ برتن ہی توڑ دیا، لکڑی کا برتن تھا کوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن کو جوڑا پکایا تھا، مطلب جس طرح بھی اس زمانے میں کو جوڑا جاتا ہوگا، اس کو کر کے بھیجا، پیار سے سمجھایا. تو وہ یہ کہ میرے طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری بیوی نے کیوں بھیجا ہے اس موقع پہ؟ تو یہ کمی کوتاہی انسان میں تو صاف ہے کہ ہے. اور اسی میں بلندی بھی ہوتی ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جھگڑے جب ہم نوجوان تھے، تو اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نوجوانوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے ماں باپ میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں یار، وہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ٹھیک بات ہے. ان کے جھگڑے ہماری جیسی چھوٹی باتوں پر نہیں ہوتے، وہ کوئی بڑا پہلو ہوتا ہے تو ہو جاتے ہیں جھگڑے. اس طرح کے جھگڑے صحابہ میں بھی ہوئے. جھگڑے کا لفظ ہم نہیں بولتے، لیکن بہرحال اختلافات کا لفظ بول لیں، ہوئے ہیں. عاطف صاحب، آپ کو مل گیا جواب یا کچھ اور سوال ہے آپ کو؟ اگر اسی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کروں تو سر، ہمارے علماء نے جب یہ فوکس کیا ہے، تو یہ فوکس میرا ہمیشہ اس بات پہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے یا 4 شادیوں تک روکا. فوکس یہ کیوں نہیں ہوا جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایک کرو، مطلب اس نے پسندیدہ عمل ایک کا ہی بولا ہے، 2 یا 3 یا یہ 4 دیکھیں نا، کی بات یو آر اس پہ رائٹ. فوکس نہیں کیا. نہیں، یہ جو بات ہے نا، دیکھیں ٹھیک ہے، انسان اس بات کو جو خدا نے کہی ہے کیسے بیان کرتا ہے، کیسے لیتا ہے. تو درست بات ہے کہ کوئی آدمی ہوتا ہے جو صحیح طریقے سے لیتا ہے، بہت سے لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں، ناجائز طریقے سے لیتے ہیں. وہ اپنی خواہش نفس کو کی دلیل بناتے ہیں اس کو. اپنا مسئلہ اور ہوتا ہے. میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، وہ پراپرٹی ڈیلر بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 2 شادیاں کی. تو
تو دوسری بیوی میں نے نا بڑی ہمدردی کے جذبے سے کی ہے اور بڑی ترس کھا کر کی ہے. ٹھیک ہے کوئی وہ طلاق یافتہ نوجوان لڑکی تھی, تو مولوی صاحب کی اپنی عمر کو 45 سال ہوگی یا 50 سال ہوگی میرا خیال ہے. تو انہوں نے کی, تو میں نے بات نہیں کی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے ترس کھا کر کی اور میں نے یہ کی ہے, کیا یہ وجہ ہے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے کیا وجہ, بندہ بیان کرتے اس طرح, لیکن ترس کھا کے بھی کرنے کے پہلو ہوتے ہیں. وہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کو یہ واقعی سہارا دینا ملتا ہے, لیکن وہ بھی سہارا جب دیتے تو مسئلے تو گھر میں پیدا ہوتے ہیں, اس سے تو انکار نہیں. ایک بڑی نیک نیتی سے ایک اچھے آدمی, اچھے کی کیا مثال دینے, ابھی نبی کی بات ہم کر رہے تھے, تو آپ نے جو متعدد نکاح کیے اپنے جذبے سے کیے, اپنے وہ قرآن خدا کی رہنمائی میں وہ چیزیں ساری قانون ہیں, اور آپ نبی اللہ کا نبی اس پر عمل کر رہا ہے تو بہترین طریقے سے کر رہے ہیں نا, تو وہاں بھی مسئلے پیدا ہوتے, ان کی بیویوں میں بھی مسئلے پیدا ہوتے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی دوستی تھی, اور کیا باقی حضرت جو صفیہ تھی ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک ٹینشن کا لفظ بولیں یا کوئی لفظوں کا انتخاب میں ذرا میں معذرت خواہ ہوں, مطلب ہے تھوڑا سا نا ایسا کہ باہمی خوشگواری نہیں نظر آتی. ان کو یہودن کہہ دی کیونکہ وہ یہودی تھیں اور مسلمان ہوئی تھیں. حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی تھی, یہودی سردار کی بیٹی تھی, تو مسلمان ہو گئی تھی, لیکن وہ انہوں نے یہودن کہا. تو ٹھیک ہے, مطلب ہے اسے ہم آف کر سکتے ہیں. بتائیں. بہت عنایت آپ کی, آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ ہم جلد ہی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ جی سب کو. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.